अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाज़िर हूं पार्ट 4 5th के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। सेकंड, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे अपने प्यारे-प्यारे रीडर्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। वो दोनों खुशी-खुशी बाहर आए थे जहाँ सुमेर पहले से विकेट लगाए सारा इंतज़ाम किया था। क्या हो रहा है अंग्रेज़ी बंदर, अभी सुमेर बॉल करवाता कि पीछे से आती रौबदार भारी आवाज़ पर उन दोनों की ही सिटी गुम हुई थी। वहाँ जो बैट थामे फुल फॉर्म में थी, इत्तेहाद की आवाज़ पर खौफ से आंखें फैलाए सामने देखने लगी जहाँ वो ऑफिस के गेटअप में खड़ा काफ़ी हशाश-बशाश दिख रहा था। कुछ नहीं, हम खेल रही है ब्रो, तुम भी आओ मेरे बर्फ तुम्हारा नंबर होगा। सुमैर ने मुस्कुराते उसे ऑफर की थी जिसे सुनता वो हाथ से टाई की नॉट ढीली करते नजरें तिरछी की महा के वजूद को तेज नजरों से देखने लगा। उसके यूं बेबाकी से सुमैर के सामने देखने पर महा के चेहरे पर एक साथ न जाने कितने रंग बिखरे थे। ये खेलेगी जिसे बैट पकड़ना नहीं आता। इब्तिहाज ने नफीर में सर हिलाते इसका मजाक बनाया तो महा का चेहरा, जो थोड़ी देर पहले उसकी नज़रों की तपिश से सुर्ख पड़ा था, अब की बार उसके यूं कहने पे गुस्से से सुर्ख पड़ा। आप खुद को शायद अफरीदी समझते हैं क्या? भूले मत, मुझे भी क्रिकेट खेलना काफ़ी अच्छे से आता है। गर्दन अकड़ाए महा ने सुमेर और इब्तिहाज को देखते कहा तो इब्तिहाज ने पूंछ छकाते मुतासिर होते गर्दन हाँ में हिलाई थी। चलो देख लेते हैं, जो जीता उसकी हर शर्त मुकाबिल को माननी पड़ेगी। इब्तिहाज ने अंगूठे से माथा मसलते कहा था। महा उसके यूं चैलेंज करने पर फौरन से सर हाँ में हिला गई। ओके, मंजूर है। सुमेर इन दोनों को देखने लगा जो उसे गेम से निकालते अब खुद ही एक दूसरे से शर्तें लगा रहे थे। वहां ने बहुत बैट तीसरी बार जमीन पर मारा और फोकस इब्तिहाज के हाथ में थामी बॉल पर किया जिसे वो मुसलसल घुमा रहा था। माँ ने गुस्से से इब्तिहाज को देखा तो उसके देखने पर इब्तिहाज ने आंख दबाए बॉल की थी कि महा उसकी यूं खुलेआम हरकत पर सटपटा गई। उसके हाथ में थामा बैट लरस सा गया था। होश तो उसे तब आया जब उसके कानों में सुमेर और इब्तिहाज की आवाज़ गूंजी। अब तो मैं जीत गया बेगम, क्या इरादा है? शर्त याद है ना? सीने पे हाथ लपेटते इब्तिहाज ने एक अदा से उसे देखते कहा तो माँ ने गुस्से से अपने नथने फुलाए उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आप चीटर हैं, आपने चीटिंग की है अभी। वो गुस्से से उंगली दिखाए बोली तो इब्तिहाज ने इम्प्रेस होते सर हाँ में हिलाया। क्या क्या किया है मैंने, बताना पसंद करेंगी आप? अपने कान को हाथ से मसलते हुए मुस्कुराते माँ को जहर लगा था। वो जानता था कि यूं सबके सामने सरेआम वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगी, तभी उसने ये हरकत की थी। माँ पैर पटकते गुस्से से ऊपर अपने कमरे में चली गई। इब्तिहाज उसके यूं खफा होने पर खुद भी सर झटकता उसके पीछे गया था। मना लो खुशियाँ इब्तिहाज को तेजी, देखता हूँ कितनी देर की ये खुशियाँ हैं। बहुत जल्द तुम सबके चेहरों पर आंसू न लाए तो मेरा नाम भी सुमैर नहीं। इब्तिहाज को सीढ़ियाँ चढ़ता देख वो जहरखम लहजे में बड़बड़ाते वहां से निकला था। दिलावर साहब के ठीक होने की खुशी में काशान साहब ने आज उनको डिनर पर इनवाइट किया था जिसका इल्म सिर्फ इब्तिहाज और काशान साहब को था। बेटा इधर मेरे करीब बैठो। अपने सामने खामोश बैठी माँ को यूं नजरें झुकाए बैठा देख दिलावर साहब ने मोहब्बत से कहा था। सीढ़ियों से उतरते इब्तिहाज के लब मुस्कुराए थे जबकि माँ ने बेयकीनी से अपने पापा को देखा जिनकी आंखों में आज वो नफरत नहीं थी बल्कि कोई और ही जज्बा था जिसे फिलवक्त वो समझने से कासिर थी। माँ ने इब्तिहाज को देखा जो मुस्कुराते सर हाँ में हिला गया। माँ धीमे कदमों से उठते उनके साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी थी। दिलावर साहब ने उसके झुके सर को देखा तो दिल में एक दर्द सा उठा। एहसास शर्मिंदगी से आंखें भीग सी गईं। माँ बेटा, आप अपने पापा को खाना सर्व नहीं करोगे? दिलावर साहब ने लहजे पर काबू पाते मोहब्बत से कहा था। माँ तो आगे ही इनके हुक्म की मुंतजिर थी। फौरन से खाना प्लेट में निकालते उनके सामने किया था। जहाँ सबकी आंखों में मोहब्बत खुशी की चमक थी वहीं मुनीबा बेगम वहाँ का खुद से खिंचाव महसूस कर चुकी थी मगर फिर भी अपनी बेटी को यूं खुश देख वो दिल से मुतमईन हुई थी। साले हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठे वो पिछले आधे घंटे से यही सवाल दोहरा रही थी। साले ने नजरें घुमाए सुर्ख रंग के सूट में अपनी मोहब्बत से दमकते उसके हसीन रूप को देख नजरें सड़क पर मरकूज की थी। सिनेमा हॉल के सामने गाड़ी रोकते साले बाहर आया और सनम की साइड का डोर खोलते उसे उतरने में मदद की थी जो काफ़ी सहमी हुई थी। साले की मोहब्बत उसकी गुर्बत में उसे अपना आप खुशकिस्मत महसूस हो रहा था मगर दिल में कहीं एक सांप भी कुंडली मारे बैठा था कि कहीं साले उसे छोड़ न दे। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो जी पाएगी?
وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ صالح اسے لیے اندر داخل ہوا۔ صنم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے صالح نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ صنم فوراً سے ہوش میں آتے تھیٹر کے خالی کمرے کو دیکھنے لگی جسے صالح نے اپنے لیے بک کیا تھا۔ اسے ساتھ لیے وہ داخل ہوا تھا اور استحقاق سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے مووی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد صنم بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ یہ ایک فنی مووی تھی جو یقیناً صالح نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے لگوائی تھی۔ مووی کے مزاحیہ سین پر صنم اور صالح کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ بالآخر مووی کے ختم ہونے پر صالح یوں ہی اسے تھامے باہر لایا تھا اور آرام سے اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ اس کے برابر بیٹھا تھا۔ صنم جانتی تھی وہ اسے کہیں ڈیٹ پہ لایا تھا مگر کہاں کیوں اس سے آگے ہی وہ سوچ کر ہی اس کے گھبرانے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اوپر سے رات سے اپنا آپ اسے سونپنا، اسے صالح سے نظریں ملانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی مگر اس کے برعکس صالح کافی پرسکون اور خوش تھا۔ صالح اسے ساحل سمندر پر لایا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اوپر سے ٹھنڈی ہوائیں، صنم کا وجود ٹھنڈ سے سبب کانپنے لگا تھا۔ صالح اسے ساتھ لگائے ایک جانب لے گیا، ڈیکوریشن پھولوں سے سجی دوروں سے ہٹ کر دیکھتے صنم کا منہ حیرانی اور بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ صالح اسے کہتے اندر داخل ہوا تھا جہاں ایک جانب زمین پر کافی اچھے سے میٹرس بچھائے اس کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، ایک جانب چھوٹا سا ایک عدد صوفہ پڑا تھا جبکہ ہر جگہ پھول ہی پھول بکھرے تھے۔ اندر کی تیاری کو دیکھ کر صنم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یہ سب اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھا جبکہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے صالح نے صنم کی پشت کو سینے سے لگایا تو صنم نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو بند کیا، ایک آنسو بھی اختیاری وہی اس کے پلکوں سے بہتا صالح کے ہاتھ پر گرا تھا۔ صالح نے بے چین ہوتے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ میں آپ کے قابل نہیں صالح، میں خاموش، ایک لفظ بھی مت بولنا۔ میں نے رات کو تمہاری روح پہ اپنی مہر لگاتے ہی ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف میرا یعنی صالح خان کا حق ہے، اس لیے بھی سب سوچنا بند کر دو۔ تم میرے لیے ویسی ہی پاک ہو جیسے ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے صالح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ صنم نے گردن نفی میں ہلائی۔ میں اپنے ماں باپ کا وہ ناجائز بچہ ہوں جسے جنم دے کر وہ لوگ پھینک گئے تھے۔ میری پرورش ایک یتیم خانے میں ہوئی ہے جہاں مجھے پل پل اس بات کا احساس ہوتا رہا ہے کہ ہاں میں ایک ناجائز اولاد، ایک گناہ ہوں۔ اب بتاؤ کون ناپاک ہے ہم دونوں میں سے؟ اس کی کئی باتیں اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو دیکھ صنم بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ صالح نے مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ آپ ناجائز نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، جانے کیوں مگر اس کا ماضی صنم کو کافی دکھ دے گیا تھا۔ صالح اس کے معصوم انداز پر مسکرا دیا۔ نہیں صنم، ہم دونوں ہی نامکمل تھے جن کی تکمیل رب نے ایک دوسرے کی ذات سے مکمل کی ہے۔ صنم کے لبوں کو چھوتے صالح نے محبت سے کہا تھا۔ وہیں اس کے لمس پہ صنم نظریں جھکا گئی۔ اس کی رضا کو سمجھتے صالح نے نرمی سے جھکتے اسے اپنی گود میں بھرا تھا اور موڑتے اسے کمرے میں لٹائے وہ خود بھی اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ اس کے خوبصورت نازک ہاتھ کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ صنم کی سانسیں صنم کی سانسیں تیز تیز تھیں جبکہ صالح نے ایک دم سے اسے خود پر گرایا، اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں خود کو پرسکون کرتے صالح نے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی تھی اور جھکتے صنم کے ایک ایک نقش کو چھوتے وہ اسے خود میں قید کر گیا۔ ماہا، منیبہ بیگم کی آواز پر ماہا جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی اچانک سے اس کے ہاتھ تھم۔ ماہا، منیبہ بیگم کی آواز پہ ماہا جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی اچانک سے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ یوں ہی منجمد سی اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی جب بہت اچانک سے وہ اس کے قریب آتی اسے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کر گئیں۔ کیا اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گی؟ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ منیبہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی تھوڑی پکڑتے چہرہ اونچا کرتے کہا تھا۔ میری ناراضگی معنی رکھتی ہے کیا آپ کے لیے؟ وہ الٹا ان کی آنکھوں میں دیکھتی انہی سے سوال پوچھنے لگی۔ منیبہ بیگم نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بلکہ گناہ ہوا ہے، میں اپنی اولاد میں برابری نہ کر سکی، تمہیں وہ محبت و حقوق نہیں دلا سکی جس کی تم حقدار تھیں۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ نم آنکھوں سے نظریں جھکائے بولی تھی، مگر اب مجھے اپنے کیے کا احساس ہے، مجھ سے تمہاری یہ ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ میری جان، ماں باپ بھی تو غلطی کر جاتے ہیں، اگر تم اپنے باپ کو معاف کر سکتی ہو کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ان کے لہجے میں عاجزی تھی، محبت سے بھرے لہجے میں وہ آنکھوں میں ممتا کی تڑپ لیے اس سے گویا ہوئی تھی۔ ماہا ان کے اس طرح سے رونے پہ دل میں شرمندہ ہوئی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے سامنے شرمندہ ہوں، وہ تو بس اپنوں کی محبت، ان کا پیار چاہتی تھی۔ ماما ایسا مت کریں پلیز، میں نہیں ہوں آپ سے ناراض، اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو میرے ماں باپ مجھ سے معافی مانگے،
میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ آنکھوں میں محبت سموئے بولی۔ تو منیبا بیگم کی روح تک میں سکون اترا تھا جب بھی انہوں نے مسکراتے اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ اتنا سکون تھا ان کے سینے سے لگے جیسے وہ ہر قسم کی گرم ہواؤں سے دور آ گئی تھی، جیسے اب زندگی میں کوئی غم کوئی تکلیف باقی نہیں رہا تھا۔ صنم کیا کر رہی ہو؟ صالح بے چینی سے اسے پورے کمرے میں ڈھونڈتا اب نیچے آیا تھا۔ صنم کا رویہ اس کے ساتھ اب کافی اچھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی محبت میں رنگتی جا رہی تھی، دل میں چھپے سارے اندیشے جیسے اب خود بخود ہی ختم ہو رہے تھے۔ صالح کی قربت، اس کی چاہت، اس کا احترام، وہ اپنا ماضی بھلا رہی تھی۔ میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہا تھا میری جان، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے پیچھے سے حصار میں لیتے صالح نے ہاتھ اس کے پیٹ پہ باندھے اسے کھینچتے خود سے لگایا تو پل بھر میں صنم کا سانس سینے میں الجھا تھا۔ وہ میں نے سوچا کہ آپ روز میرے لیے کچھ نہ کچھ بناتے ہیں تو آج میں کچھ بنا لوں آپ کے لیے۔ ایک دم سے صالح کے یوں اپنے قریب تر اور اپنے کندھے پہ اس کے بے باک ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے صنم کا چہرہ لال انگارہ ہونے لگا، آواز میں کپکپاہٹ سی در آئی تھی۔ واو دیٹس گڈ۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ شوہر کے دل میں اترنے کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، مگر تم تو اس دل میں بہت گہری طرح سے اتر چکی ہو۔ اب بتاؤ یہ کھانا کھلا کر کیا مجھے اپنا غلام بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ مسلسل اس کے کندھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ صنم کا خود میں سمٹنا وہ واضح طور پر محسوس کر رہا تھا جب ہی اس نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ صالح پلیز تنگ نہ کریں۔ اس کی شریر انگلیوں کی حرکت اپنے پچھلے گلے پر محسوس کرتے صنم نے خوف سے دھڑکتے دل سے رخ موڑتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ابھی تو بس تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا تھا، تنگ تھوڑی دیر بات کروں گا۔ اس کے چہرے پر پھیلے شرم و حیا کے رنگوں کو دیکھتے صالح نے نرمی سے اس کے چہرے پہ آتی لٹکوں کان کے پیچھے اڑ سا تھا۔ صنم نے بے بسی سے اسے دیکھا، جس کی بے باک نظریں اس کے کھلے کھلے روپ میں اٹکی ہوئی تھی۔ صنم نے گہرا سانس بھرتے اس کی آنکھوں میں چھپی فرمائش کو پڑھتے اپنی آنکھیں مضبوطی سے میچی تو صالح کو جیسے اس کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ جب ہی وہ بنا لمحہ ضائع کہ اس کی خوبصورت ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے گیا، صنم نے خود پہ کسی سائے کی مانند جو کہ اس پاگل شخص کی شدت بھری گرفت محسوس کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ صالح نرمی سے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لے جاتے اسے خود میں بھینچتا، رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتا بے خود سا ہونے لگا تھا۔ صنم نے بے ساختہ اس کے کالر کو جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیا تو صالح نے آنکھیں کھولیں، اس کی بند پلکوں کو دیکھ نرمی سے اس کو ہونٹوں کو آزادی دی۔ صنم نے ڈھال سے اس کے سینے سے لگی گہری سانسیں بھرنے لگی۔ کھانا صالح کو یوں اپنے وجود پر قابض ہوتا دیکھ صنم نے منمناتے اسے یاد دلایا تو صالح نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا صنم کا دل چاہا کہ وہ شرم سے کہیں ڈوب مرے۔ آپ کا فون؟ اچانک صالح کے کام میں مداخلت کرتے اس کی جیب میں پڑا فون چنگھاڑا تھا، جس پہ کھلکھلاتے صنم نے اس کا سار توڑتے فاصلہ قائم کیا۔ صالح نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر اپنے فون کو غصے سے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ صالح نے ایک نظر صنم پر ڈالی جو مگن سی جانے کیا بنا رہی تھی، اور پھر خاموشی سے وہ کال اٹھائے باہر آیا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ صنم نے کھانا میز پر رکھتے صالح کی تلاش میں نظریں دوڑاتے خود سے بڑبڑاتے کہا تھا، جب ہی وہ دروازہ کھولتے اندر آیا۔ صالح! صنم نے اسے پکارا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صالح نے ماتھا مسلتے بے چینی سے کہا، کھانا۔ صنم نے اس کا دھیان اپنی جانب کرتے کہا تو صالح نے سر جھٹکتے اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور پھر مسکراتے اس کی جانب بڑھا۔ چلو دیکھے تو صحیح آج میری بیگم نے اپنے ان ہاتھوں سے کیا بنایا ہے۔ صالح نے کھینچتے اسے خود سے قریب تر کرتے اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوا تو صنم بلش کر گئی۔ صالح اسے ساتھ لیے آگے بڑھا اور چیئر کھسکاتے اسے بٹھائے وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھا۔ واؤ بریانی! ڈش میں سجی بریانی کو دیکھ صالح کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی تھی، جسے محسوس کرتی صنم دل سے خوش ہوئی۔ چکھ کر بتائیے نا پلیز، اس کے کندھے کو تھامے وہ معصومیت سے بولی تو صالح نے جھکتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صالح نے ایک نظر صنم کے پریشانی بھرے چہرے پر ڈال کر چمچ میں ڈال پہلا نوالا دیا۔ صنم اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی جو کافی سنجیدہ تھے۔ صنم نے خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا اور اسے لگ رہا تھا کہ بریانی اچھی نہیں بنی۔ اس نے نم آنکھوں سے صالح کو دیکھا جو اب بھی اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اچھی نہیں بنی نا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا، منہ بسورتے وہ رونے کو تھی۔ صالح نے اچانک سے اسے کھینچتے خود میں بھینچ لیا۔ صنم یوں اس کے غیر متوقع رد عمل پہ سانس روکے اس کے سینے سے لگی تھی۔ صالح کا رویہ واقعی میں اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج پہلی بار کسی اپنے کے ہاتھوں کا کھانا کھایا، یقین مانو اتنی ٹیسٹی بریانی آج تک صالح خان نے کبھی نہیں کھائی۔ صالح نے محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا تھا۔ صنم اس کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی دیکھ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔
سچی؟ حیران کی سموئی آواز میں وہ صالح کو دیکھ کر بولی تو صالح نے محبت سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ بالکل مچی، اب اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاؤ، اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ فرمائشی انداز میں بولا تو صنم نے جھیلتے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے کھلانا شروع کیا۔ صالح بھی ساتھ ساتھ اسے کھلا رہا تھا جو نظریں جھکا رہی تھی بار بار۔ صالح نے کھانا ختم کرتے ہی جھکتے اسے باہوں میں بھرا تو صنم کے اوزان فتح ہوئے۔ جی جانا، سیڑھیوں کی جانب بڑھتے صالح نے محبت سے اسے دیکھا۔ مجھے برتن سمیٹنے ہیں اور بھی کام کرنا ہے۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے صنم نے خفا نظروں سے اسے دیکھتے آگاہ کیا۔ بعد میں کر لینا، فی الحال اپنے شوہر کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے چپ ہو جاؤ، صالح نے شدت سے کہتے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ پاؤں سے ڈور لاک کرتے صالح نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پہ سایہ کیا۔ صنم کی پلکیں لرز پڑیں، جسے دیکھتا وہ مسکراتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے، پھر سے اس کے وجود پر قابض ہوا تھا، رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے صالح نے اپنی شدت سے صنم کے پور پور پہ اپنا لمس چھوڑتے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ کاشان صاحب اور منیبہ بیگم کو الوداع کرتے وہ اداس سی بوجھل قدموں سے دروازہ کھولے اندر آئی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اسے اپنے ماما پاپا کے ساتھ ان کی محبت کو پاتے، مگر پھر سے وہ چلے گئے تو وہاں سچ میں اداس ہو گئی تھی۔ ابتہاج جو کچھ ضروری کالز کرتا بالکونی کے گیٹ کو لاک کے اندر آیا تو سامنے ہی ماما کو بیٹھ کے کنارے پر یوں اداس بیٹھا دیکھ وہ منٹوں میں سمجھ گیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جبھی بھی وہ بنا آواز کیے وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ابتہاج نے بہت نرمی سے ماہا کے گرد حصار بنایا تھا۔ ماہا نے نرمی سے پیچھے ہوتے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ابتہاج نے مسکراتے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ کیا ہوا، اتنی خاموشی؟ ہضم نہیں ہو رہی مجھے، ابتہاج نے شرارت سے کہتے ماہا کی ناک کھینچی تو ماہا نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے میں ہمیشہ ہی چیختی رہتی ہوں؟ ماہا نے غصے سے ابتہاج کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے کہا تو ابتہاج نے لب دانتوں تلے دبائے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرا ارادہ ایسا کچھ کہنے کا نہیں، کندھے اچکاتے ابتہاج نے صاف انکار کیا۔ ماہا نے غصے سے ناک پھلایا۔ کہاں جانا؟ اسے اٹھتا دیکھ ابتہاج نے اسے جھٹکے سے کھینچتے خود پر گرایا۔ مجھے کام کرنا ہے اور آپ دور رہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، آنکھیں چھوٹی کیے وہ خفا خفا سی بولی تھی۔ یہ تو ناممکن ہے، تم سے دوری تو ابتہاج گردیزی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی تمہیں یہ اجازت دوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابتہاج نے اسے خود میں سموتے شدت سے کہتے ماہا کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کی جنونیت پہ حیران سی گھبرا گئی تھی۔ ابتہاج، ماہا نے آنکھیں پھیلائے اسے پکارا جبکہ ابتہاج جھٹکے سے کروٹ بدلتے اس کے ہونٹوں کو قید کرتے خود کو سیراب کرنے لگا۔ ماہا خود بھی اس کی غربت میں پرسکون سی آنکھیں موند گئی، مگر ایک دم سے اس نے غصے سے ابتہاج کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا۔ ابتہاج نے سر اٹھائے اسے دیکھا جو بکھرے حلیے میں لمبے لمبے سانس بھرتی اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے مجھے چیٹنگ کر کے میچ ہرایا تھا۔ ناراضگی سے دیکھتی وہ رخ موڑتے لیٹی کہ ابتہاج نے آئیبرو اچکاتے اس کی پشت کو دیکھا، کچھ سوچتے وہ اس کے قریب ہی نیم دراز ہوتے آنکھیں موند گیا۔ وہاں اس کی شرافت پہ حیران بھی تھی، مگر پھر اپنی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ گردن اکڑائے خود سے ہی دل میں مخاطب ہوتے آنکھیں بند کیے سونے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اپنی گردن پہ ابتہاج کے دہکتے ہونٹوں کے لمس کو پاتے ماہا نے دھڑکتے دل سے اپنا رخ موڑنا چاہا، مگر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ابتہاج نے اس کی کوشش ناکام کرتے جا بجا اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے اسے بے چین کیا تھا۔ ابتہاج نے دھیمے سے اسے اپنے بازوؤں پہ کیا اور جھکتے اس کے کندھوں پہ اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ ماہا کا سانس اس کی بڑھتی بے ہودگی پہ الجھنے لگی، مگر ابتہاج کہاں اسے سانس لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے الجھاتے اسے خود میں بھیجتے وہ شدت سے جھکتا اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لے گیا۔ صالح، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ صالح کے مضبوط بازوؤں کے گرد اپنے نازک ہاتھ لپیٹتے صنم نے چاروں طرف دیکھتے پوچھا۔ صالح نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا اور مضبوطی سے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنایا۔ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، صالح نے اسے دیکھ نرمی سے کہا تو صنم کی آنکھوں میں خوف آن سمٹا، وہ قدم روک کے صالح کو دیکھنے لگی۔ صالح نے ماتھے پہ بل ڈالے اس کے چہرے کو دیکھا، ابھی وہ کچھ کہتا کہ پیچھے سے آتی آواز پہ وہ دونوں ہی پیچھے کو مڑے، جہاں وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ ابتہاج، کیسے ہو تم؟ صالح اسے دیکھ مسکراتے صنم کو تھامے اس کی جانب بڑھا تھا اور ہاتھ اس کے سامنے کرتے صالح نے خوشگوار لہجے میں اسے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں، کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ صنم کو نظر انداز کیے اس نے صالح کو مخاطب کیا، جبکہ صنم خود بھی سہمی سی صالح کے اندر ہی سمٹ رہی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ بیچ پر ایک جانب لڑکی چیئرز کی جانب جاتے صالح اور ابتہاج مکمل خاموش تھے، جبکہ صنم تو ابتہاج کے یوں آنے کے پیچھے کی وجہ پہ ہی ڈری ہوئی سی تھی۔
اسے لگا شاید وہ صالح کے سامنے اس کے کردار داغدار کرے گا، اس کا وجود سن سا پڑنے لگا۔ صالح اس کی حالت سے واقف تھا، جبھی اس نے مضبوطی سے تھامتے اپنے ساتھ لگایا۔ بتاؤ ابتہاج، تم نے رات کو کہا تھا کہ تم کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہو صنم سے۔ صنم کو اپنے ساتھ بٹھائے صالح نے ابتہاج کو متوجہ کرتے پوچھا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ صنم ایک بار مہا سے مل لے، تاکہ جو کوئی بھی ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائیں۔ ابتہاج نے صنم اور صالح کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا مہا کے لیے اس کا ہر رشتہ اہم تھا، جبھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس رشتے سے دور نہ رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بچپن سے جن رشتوں کی محرومی وہ جھیلتی آئی ہے، اب وہ اس اسٹیج سے نکل آئے، وہ بھی باقی سب کی طرح ایک مکمل فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارے۔ جبھی اس نے صالح کو ہی رات کو کال کرتے صنم سے ملنے کا کہا تھا۔ وہ مہا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، تبھی اسے ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مگر وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، پھر بھلا کیسے؟ صنم کا دل بھی مہا کی محبت اس کے ساتھ کا طلبگار تھا۔ وہ جانتی تھی آج تک اس نے غرور میں آ کر ہر رشتے کو روندا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو صنم کہ ہم ناراض بھی اسی سے ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ امید ہو کہ وہ ہمیں منائے گا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تم کب مناؤ گی میری بیوی کو؟ ابتہاج نے بڑے اچھے طریقے سے مختصر سے جملے میں صنم کو ساری بات سمجھا دی تھی، اور آخر میں صالح کو دیکھ شرارت سے پوچھنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اچھی سی جگہ پلان کرنی چاہیے۔ صالح نے فوراً سے بولتے کہا۔ تو ابتہاج نے سمجھتے سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں مہا کو کہیں بھی باہر لے آؤں گا، اور پھر تم وہاں پر صنم کے ساتھ آ جانا۔ ابتہاج نے دونوں کو دیکھتے پلان بنائے۔ ایک منٹ، صالح کا موبائل جب کب سے بج رہا تھا۔ صالح نے جھنجھلاتے اسکرین کی جانب دیکھا، سامنے موجود نمبر کو دیکھ وہ معذرت کرتے وہاں سے اٹھا تھا۔ مہا مان جائے گی کیا؟ صالح کے جاتے ہی صنم نے پھر سے ابتہاج کو دیکھتے یقین دہانی چاہی، تو ابتہاج نے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ ابتہاج یار، مجھے اس وقت کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نکلنا ہے، تم پلیز صنم کو گھر چھوڑ دینا، صالح نے ابتہاج کو دیکھتے التجائی لہجے میں کہا۔ تو ابتہاج نے سر ہاں میں ہلایا، جبکہ صنم صالح کو دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان تھا۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں جلد ہی لوٹوں گا۔ صنم کے گال تھپتھپاتے وہ وہاں سے نکلا، اس کے پیچھے ہی ابتہاج بھی صنم کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ صنم آؤ کچھ کھا لیتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکتے ابتہاج نے اسے مخاطب کیا، جو کافی نروس سی تھی۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ مہا نے انگلیاں چٹکاتے بے چینی سے کہا تھا، آج پہلی بار اپنے جیجا جی کے ساتھ آئی ہوں، میں ایسے ہی تھوڑی جانے دوں گا۔ ڈونٹ وری، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں خوش ہوں۔ جو ہوا شاید ٹھیک تھا، ورنہ میری ماں میرے نصیب میں کیسے آتی؟ اس کے چہرے پہ مہا کے نام پہ ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی، آنکھیں میں محبت کا جھان تھا، جسے دیکھتے صنم نے دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا کی۔ ابتہاج کی ضد پہ چاروں نہ چاروں اس کے ساتھ آئی تھی۔ ابتہاج، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، صنم نے ابتہاج کو دیکھتے کہا تھا، جو ویٹر کو آرڈر دیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مہا تم چلو میرے ساتھ، ہم برو کو سرپرائز کرتی ہے۔ مہا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے سمیر نے چہرے پر معصومی سجائے کہا تھا، جبکہ مہا تو بس بے یقینی سے ہوٹل کے مرر سے نظر آتے صنم کے ساتھ بیٹھے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہونے لگے تھے، مگر دل میں کہیں اسے یقین تھا کہ اس کا ابتہاج اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ابتہاج کی سرگوشیاں مہا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اپنے ڈوبتے دل کو سمجھاتے مہا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالتے ابتہاج کا نمبر ملایا۔ مہا کا فون، میں اسے بتاتا ہوں کہ تم اس سے ملنا چاہتی ہو۔ مہا کی کال دیکھ ابتہاج نے پرجوش لہجے میں کہا تھا، نہیں ابتہاج، ابھی پلیز نہیں، آپ اسے کچھ مت بتانا پلیز، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے۔ جب تک میری ہمت نہیں بنتی میں اس کا سامنا کرنے کی، تب تک آپ اسے ان سب سے انجان رکھیں گے، پلیز وعدہ کریں مجھ سے۔ صنم نے ڈرتے ابتہاج کو دیکھتے اپنے اندر چھپے خوف کو آشکار کیا، تو ابتہاج بھی سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر صنم کو دیکھ کر اس نے حامی بھر دی۔ ہیلو، ہاں مہا کہو، ابتہاج نے کال پک کرتے موبائل کان سے لگاتے کہا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت ابتہاج؟ مہا نے دھڑکتے دل سے خوف سے آنکھوں میں نمی لائے پوچھا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ ابتہاج اسے سچ بولے گا، وہ اس کا مان نہیں توڑے گا۔ میں اس وقت آفس میں ہوں مہا، کیوں، کیا ہوا، کچھ کام ہے؟ ابتہاج نے ماتھا مسلتے جھوٹ بولا تھا، اسے خود بھی اس سے جھوٹ بولنا بہت برا لگا تھا۔ ایک پل میں مہا کا سارا غرور ٹوٹا تھا، موبائل فون ہاتھ سے چھوٹتے اس کی گود میں گرا تھا، آنسو متواتر موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا مہا؟ سمیر نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپائے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے آنسو پوچھ سے بولی تھی، جبکہ سمیر تو اسی دھماکے کا منتظر تھا۔ جب ہی فوراً سے یو ٹرن لیتے وہ واپسی کے لیے نکلا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بنا کچھ کہے دوڑتی تیزی سے اپنے روم کی جانب بھاگی تھی۔ صبا بیگم نے اسے بلایا بھی، مگر وہ اپنے آپ میں ہوتی تو ہی کچھ جواب دیتی۔ مہا نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ وہ جلتے مرر کے قریب رکی تھی، اپنے چہرے کو دیکھ اسے صنم کا خوبصورت چہرہ یاد آیا۔ مہا نے غصہ اور بے بسی سے اپنا حجاب نوچتے خود سے دور پھینکا تھا۔ کیوں کیوں، آخر میں ہی کیوں، وہ روتے چیختی
ڈریسنگ مرر پر ہاتھ مارتے سارا سامان نیچے فرش پر بکھیر گئی، دل میں لگی آگ اس کے وجود کو خاکستر کرنے لگی۔ ماں کا روم روم چھرنی تھا، جس شخص پہ اعتبار کر کے اس نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا، اس نے بدلے میں کیا دیا تھا اسے؟ صرف دھوکہ۔ ماں نے غصے سے چیختے پورے بیڈ کا حشر نشر کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی، ماں نے اپنا غصہ اپنے بے مول ہونے کا غم ان چیزوں پر نکالا۔ آخر کیا گناہ تھا اس کا؟ یہی وہ کم صورت تھی۔ تم کامیاب ہو گئی صنم، تم ایک بار پھر سے کامیاب ہو گئی۔ تم نے چھین لیا ابتہاج کو مجھ سے، میرا تو پہلے ہی اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اب کون ہوگا؟ اب تو میرے نہ ہونے سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کمرے میں ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی، وہ پورا کمرہ تہس نہس کیے خود کمرے میں کے وسط میں بیٹھی، بکھرے ہولیے سوجھی آنکھوں، بکھرے بال جو اس کے آنسوں سے تر چہرے سے چپک رہے تھے، اس وقت کوئی پاگل معلوم ہو رہی تھی جس کے نصیب کا آخری خسارہ اس کے حصے آیا تھا۔ ماں کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو تم ماں، ابتہاج گردیزی۔ گزری رات کے وقت مدہوشی میں اس ظالم بے حس کی سرگوشیاں ماں کے وجود سے جان کھینچنے لگیں۔ ماں کا دماغ سناٹوں میں چلا گیا۔ جس احساس کمتری سے اسے ابتہاج نے رفتہ رفتہ اپنی محبت کے مرہم سے نکالا تھا، آج وہ پھر سے اسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں اسے چاروں طرف تپتا صحرا نظر آ رہا تھا۔ تم اعتبار کے قابل ہی نہیں ہو ابتہاج گردیزی۔ ابتہاج کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا اسے بلکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نڈھال سی آڑی ترچی فرش پہ بے جان سے ہوتی ڈھہ سی گئی تھی۔ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی محبت کی تقسیم نہیں۔ آج صحیح معنوں میں وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھ پائی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ صنم کو گھر ڈراپ کیے وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ اس دشمن جان کو دیکھ رہے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے، تبھی وہ آفس جانے کا ارادہ ترک کیے سیدھا گھر آیا جہاں صبا بیگم پریشان سی ٹہل رہی تھی۔ ابتہاج میرے چاند، ماں دروازہ نہیں کھول رہی، پلیز دیکھو ہوا کیا ہے۔ آخر صبا بیگم نے اس کے بازو کو تھامتے اسے پریشانی سے آگاہ کیا تو ابتہاج کے ماتھے پہ ایک ساتھ جانے کتنے بل نمودار ہوئے۔ کیا کچھ ہوا ہے ماما؟ ابتہاج کو یوں ماں کا کمرے میں بند ہونا کچھ سمجھ نہ آئی تھی، جبھی اس نے صبا بیگم سے جلدی سے پوچھا، پتہ نہیں بیٹا، تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے گھر آئی تھی، میں نے بلایا بھی مگر وہ بنا جواب دیے اوپر چلی گئی۔ اب بھی کسی وقت کب سے میں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر وہ جواب تک نہیں دے رہی۔ ابتہاج سنتا پریشانی سے بھاگتے اوپر گیا تھا، ماں دروازہ کھولو۔ ابتہاج نے بے چینی سے دروازہ نوک کرتے کہا تھا مگر اندر سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ ابتہاج نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے بند دروازے پہ مارتے اپنا غصہ نکالا تھا۔ وہ دو تین بار کرتے ابتہاج نے غصے سے ایک آخری لات دروازے پر رسید کی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ابتہاج دھڑکتے دل سے اندر دوڑتے داخل ہوا تھا مگر سامنے ہی فرش پہ بکھری ہوئی حالت میں پڑی ماں کو دیکھ ابتہاج کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ ابتہاج بے چینی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا۔ پورا کمرہ تہس نہس ہوا پڑا تھا مگر ان سب میں ماں کی حالت ابتہاج کو لرزا گئی تھی۔